with amazing qualities. And we, the people of Malawi, are very fortunate. The coming of the ulama in our country, in our city, in our society, in our community is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And the way we can acknowledge is to be present, listen to them attentively, and propagate what we listen. Alhamdulillah, Maulana travels all around the world. And mashallah, everyone that is on social media would need no introduction with regards to Maulana. We make dua, Allah subhanahu wa ta'ala should preserve him. Allah should give him honor. Allah should give him dignity. And Allah subhanahu wa ta'ala should protect him and utilize him to serve his deen. So inshallah, we request all brothers to listen attentively to what Mufti Sahib has to say. And let us try and implement and propagate whatever advices we are given. Jazakumullahu khairan wa ahsan. मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये माइक को तो ठीक करें, आवाज़ काफ़ी गूंज रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वक़ाल तआला वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। कुरान मजीद की 2 आयात मैंने तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की, और फिर हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अफ्रीका में मलावी का ये दूसरा शहर है जहाँ मेरा बयान है। आज हम 200 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं। ये मैं तारुफ इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत से लोग इंटरनेट पे सुनते हैं ना, तो उनको पता चल जाए हम कहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त। तो मलावी में बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, और हाइट पर है। ब्लैंड, मुझे बोलने देना तो याद ही नहीं हो रहा था। ब्लैंड टायर नाम है, टायर से मैंने याद किया, ब्लैंड टायर। और मैं लोगों को बताता चलूं, जैसे पाकिस्तान में मरी, नथिया गली, बिल्कुल उसी टाइप का ये शहर है अफ्रीका में। ठंडा इलाका है यहाँ के, बसा सुकून मिला, ऐसे सांस आना शुरू हुआ यहाँ पे। वहां तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। हैरत इस पर है कि इतना ठंडा इलाका है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, कोई साइंसदान मुझे समझाए कि दुनिया के एक खित्ते में लोग रहते हैं इतने वाइट कि रोशनी में नजर नहीं आते, एक खित्ते में इतने ब्लैक के अंधेरे में नजर नहीं आते। ये वजह क्या है? आज तक मुझे किसी ने कोई इसकी रीजन नहीं बताई कि ऐसा क्यों है। कुछ लोग कहते हैं जो गर्म इलाकों के लोग होते हैं उनके रंग थोड़े डार्क हो जाते हैं, तो भाई ये तो ठंडा इलाका है मरी की तरह, तो यहां के मकामी लोगों के रंग डार्क क्यों है फिर? तो ये कब हुआ था? किसी ने कहा भाई ये लोग बिलाल हबशी की औलाद में से हैं, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु। तो भाई हजरत बिलाल भी तो किसी की औलाद में से थे ना। तो ये हुआ क्या है? कोई माहिर मुझे बताए, मुझे ऐसी चीजों की मालूमात का बड़ा शौक है कि ये क्यों है दुनिया में। सब जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में इतना डिफरेंट कैसे पैदा हो गया, इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि इतने ब्लैक और इतने वाइट? तो ये अभी तक कुछ सूरज की किरणों का असर है ये। तो सूरज की किरणें तो भाई वहां भी पड़ती हैं, केपीके में भी पड़ती हैं, यही किरणें हैं वही जा रही हैं कि वहां के लोग वाइट हैं। या तो कोई केमिकल बारिश में किसी ने मिला के किसी जमाने में डाला होगा। बहरहाल एक सवाल है, कोई माहिर हो ना, जिनको कोई साइंटिस्ट हो, जिनको जीनियाती तब्दीली कैसे हुई है, क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा ब्लैक कैसे हो गए, बहुत ज्यादा वाइट कैसे हो गए। तो ये
مجھے یہ معمہ میری سمجھ میں آیا نہیں ہے، کبھی کوئی ملے تو مجھے بتائیں۔ خیر جی، ہم ابھی بیان شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، ایک تو پاکستانی انڈین پوری دنیا میں ہی ہر جگہ ہیں۔ اب یہاں اتنا بڑا کراؤڈ، یار میں حیران ہوں، دنیا میں جہاں بھی جاؤ، اور وہاں بھی بہت ہیں، یا تو ہوتے نا سارے ادھر آ گئے ہوتے، وہاں خالی ہو گیا ہوتا ملک، وہاں بھی بہت ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں، برما میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، ازبکستان تک میں پہنچے ہوئے ہیں۔ افریقہ میں کون سا کنٹری ہے جہاں پاکستانی نہ ہو؟ ہر جگہ انڈین پاکستانی، انڈین پاکستانی۔ اور یہاں گجراتی اتنے ہیں کہ جو مل رہا ہے گجراتی۔ میں نے کہا بھائی گجرات میں بھی کوئی گجراتی باقی رہ گیا ہے؟ یہ سارے ادھر ہی آ گئے ہو، یہ سارے ادھر ہی آ گئے ہو۔ یہ ہوتا ہے آبادی کا فائدہ، سمجھتے ہو؟ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا آبادی 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 بڑھاؤ، دنیا میں جس کی آبادی بڑھتی ہے کلچر اور مذہب اسی کا پھیلتا ہے، خوب سمجھ لو۔ دنیا میں جس کی آبادی بڑھتی ہے کلچر بھی اسی کا اور مذہب بھی اسی کا پھیلتا ہے، اور جس قوم کی آبادی گھٹنا شروع ہوئی نا اس کا بیڑا غرق، وہ اپنی موت مر جاتی ہے، وہ قوم وہ اپنی موت خود ہی مر جاتی ہے۔ اب غیر مسلموں کو اپنے کلچر کی حفاظت کرنی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، ہم کم ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ ان کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے سوچ، ان کی سوچ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم تو پیغمبروں کی دعوت کے امین ہیں۔ اللہ نے سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب اسلام کو دنیا میں بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم نسل کیسے روکیں گے بھائی؟ ہم تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ ہمارا کلچر ہمارا نہیں ہے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے، تو کیا ہمارا ہے یہ؟ بولو، یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ ہم اگر طہارت اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے کلچر تو ہے، لیکن یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہماری عورتیں اگر پردہ کرتی ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہمارے شاگرد ہیں کے پی کے اب دیکھو یہ کے پی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہر صوبے کا بندہ انڈیا پاکستان سے پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے، کوئی بنیر سے آیا ہوا ہے، کوئی سوابی سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور مدارس اتنے بنائے ماشاءاللہ، دیکھ کے ایمان خوش تازہ ہوتا ہے یار۔ پوری دنیا میں دینی مدرسے پھیلا دیے۔ ہمارے ہاں نا پاکستان میں ایک طبقہ سیکولر لبرل لوگوں کا ہے اور ایک طبقہ مذہبی اسکالر کا ہے۔ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو مذہبی کو برا صبح و شام کہتے ہیں۔ ایک طبقہ مارکیٹ میں ایسا آیا ہے جو ہے تو مذہبی، لیکن اس کا کام ہے صبح و شام علماء کو برا بلا کہنا، مدرسوں کو برا بلا کہنا۔ وہ طبقہ بات تو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کرتا ہے، مگر اس کا کام ہے مدرسے برے، مولوی برے، مدرسے ایسے، مولوی ایسے، مدرسے ایسے، مولوی ایسے۔ وہ اسلام کو تو برا براہ راست کہہ نہیں سکتے، تو کس کو برا کہتے ہیں؟ مدرسوں کو اور مولویوں کو۔ تو ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کبھی خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ اور دنیا کا سفر کرو اپنے خرچے پہ، ایسا نہ ہو میرے پاس فون آئے کہ میں جا رہا ہوں ٹکٹ کرا دو۔ کبھی آپ خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ، دنیا کا سفر کرو، افریقہ کے جنگلوں میں چلو، امریکہ کینیڈا جاؤ، جاپان جاؤ، تمہیں پتا چلے گا کہ انڈیا اور پاکستان میں علماء نے پوری دنیا میں مولویوں نے کتنا دین کا کام کیا ہے، کتنا کام کیا ہے، ان جنگلوں کو نہیں چھوڑا۔ کیسے کیسے گاؤں دیہاتوں کے لوگوں پہ جنگلوں میں جا کے محنت کی ہے۔ باقی جو فراڈی مدرسہ ہو تو بھائی وہ تو ہم ویسے ہی اس کے خلاف ہیں۔ ابھی میرا ایک کلپ چل رہا ہے، نیچے مولاناؤں نے گالیاں دی ہوئی ہیں مجھے کہ بزنس کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے میں نے اس میں، آپ لوگ بھی سیکھ لو، بہترین طریقہ ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے نا، ایک طریقہ، دو طریقے ہیں، دو طریقے۔
تو ایسا بہترین طریقہ ہے بزنس کا کہ اس سے دے دنا دن نوٹ چھاپو گے نہیں، نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے آپ. IMF والے آپ سے قرضہ لیں گے. دو طریقے ہیں. وہ ایک طریقہ تو چار دیواری کھڑی کرو، یتیم بچے لے آؤ کہیں سے ادھار، اور وہ یتیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، دیکھنے میں یتیم لگے. یہ بھی دھندا ہے پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوگا یقیناً. پاکستان میں دولت کمانے کا بہترین طریقہ ہے چار دیواری کھڑی کرو. بلکہ چار دیواری بھی نہیں کھڑی کرو یار، وہ بھی کسی سے پیسے لو. بولے یتیم بچے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کون تحقیق کرتا ہے یتیم ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہیں سے ادھار لیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ان کو یتیم بنا کے پیش کر رہا ہو. تو لوگ پھر دے دنا دن پیسہ دیتے ہیں، اور جو مدرسے کا معتمم نوٹ چھاپنے کی مشین بنتا ہے، پھر 4 شادیاں بھی کرتا ہے، پھر ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے میری 4 بیویاں. اتنا پیسہ ایک یہ طریقہ ہے. تو اس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں دیکھو مدرسوں کے خلاف. میرے بھائی ہم مدرسوں کے کیسے خلاف ہو گئے؟ ہم تو خود مدرسے کی پیداوار ہیں. ہم تو یہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں صحیح مدرسے ہیں وہاں 2 نمبر بھی ہیں. تو آپ فرق کرو بھائی. جو ریلائبل علماء ہیں، صحیح باقاعدہ دینی اداروں سے فارغ ہیں، بڑے اداروں کی نگرانی میں چل رہے ہیں، ان پہ اعتماد کرو. بنوری ٹاؤن بڑا ادارہ ہے، بنوریا بڑا ادارہ ہے، دارالعلوم کرنگی بڑا ادارہ ہے، جامعۃ الرشید بڑا ادارہ ہے. تو بڑے ادارے جو ہوتے ہیں نا، ان کی کسٹڈی میں جو ادارے چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نگرانی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عوام یہ دیکھتی نہیں ہے. بس عوام کیا کرتی ہے، کوئی بھی اٹھا اور کہیں سے ادھار یتیم لے کے کچھ چلا دیا تو وہ دے مار 4.5 بکرے بھی آنا شروع اور پیسہ بھی آنا شروع، وہ اتنا کروڑ پتی بن جاتا ہے. تو ان مدرسوں کے ہم خلاف ہیں. ورنہ مدرسے کے ہم کیسے خلاف ہو سکتے ہیں بھائی؟ ہم تو خود مدرسے سے، اگر مدرسہ نہ ہوتا آج میں یہاں تھوڑی بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے. میں تو جاب کر رہا ہوتا، کہیں جاب کر رہا ہوتا، باس سے چھٹی مانگ رہا ہوتا، چھٹی دے دو بھائی ہمیں جانا ہے گھر. 4 بار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 4 شادیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی، ایک بچہ ہوتا، 2 بچے ہوتے. اس پہ خوش ہوتا کہ میں ملک پہ بوجھ نہیں ہوں، میں نے صرف 2 بچے پیدا کیے، ملک پہ بوجھ نہیں ہوں. نظریات بھی غلط ہوتے، کانسیپٹ بھی غلط ہوتے. یہ تو مدرسے کا احسان ہے بھائی. اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کو مدرسوں میں لا کے کچھ ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی. اور دوسرا پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس شروع کر دو. اس سے آپ کو جو عزت ملے گی سوسائٹی میں، اتنی عزت ملے گی کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے نا پاکستان میں سائنسدان، ان کو بھی وہ عزت وہ سوچ نہیں سکتے تھے. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان روحانی عامل بن جاتے نا سائنس چھوڑ کے، تو آپ دیکھتے آخری دم تک ایسی عزت ہوتی ان کی کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. تو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر دو. کیونکہ دیکھو 2 نمبر ڈاکٹر پکڑا جاتا ہے. غلط ٹیکا لگا دیا، ڈاکٹر دیکھیں گے ابے یہ بیماری یہ تھی، تو نے لگایا کیا ہے، ٹریس ہو جائے گا. ان کی کو ٹریس کرنے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کام ہی نہیں ہے. بھائی ٹریس تو جب ہوتا ہے نا جب علاج کی 2 قسمیں ہو، صحیح اور غلط. یا علاج ہی نہیں ہے، A to Z فراڈ ہی فراڈ ہے. میں جنات کے وجود کا منکر نہیں ہوں، میں جادو کے وجود کا منکر نہیں ہوں، میں عاملوں کا منکر ہوں. میری باتوں کو خلط ملط نہ کیا کرو. اس پہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں بھی یہ روحانیت کے نام پہ نا، کیونکہ جہاں مذہب ہوگا وہاں یہ جن چڑیل بھوت کی کہانیاں، اور جن چڑیل ہے اس کے اوپر بھوت آیا ہوا ہے، اس کے اوپر حمزاد آیا ہوا ہے، اس کے اوپر موکل آیا ہوا ہے، اس کے بھائی چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو. صبح شام عاملوں کی نفی کیا کرو جو روحانی عامل ہیں. اور میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں ہوں. میں جب مدرسوں کے خلاف بات کرتا ہوں تو 2 نمبر مدرسوں کی بات کرتا ہوں جو ان کے معتمم فراڈی ہوتے ہیں. 1 نمبر مدرسوں کی بات نہیں کرتا. ظاہرہ کر بھی نہیں سکتا، دینی مدارس اتنی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں تو پھر 2 نمبر عاملوں کے نہیں بلکہ 1 نمبر عاملوں کے خلاف. 2 نمبر کے تو سبھی خلاف ہیں. اچھا خیر، ہم اپنا کیا قصہ لے کے بیٹھ گئے بھائی. آپ لوگ بولو گے مجھ صاحب ہم کیا سننے آئے تھے، آپ نے کیا سنانا شروع کر دیا. یہ بھی ضروری تھا آپ کے لیے سننا.
تو جو بھی اسکالر ہیں، سیکولر لوگ ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جو علماء کے خلاف ہیں، خاص طور پہ سب سے زیادہ نزلہ بر صغیر کے علماء پہ گرایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ مولویوں نے یہ کر دیا، یہ مولویوں نے یہ کر دیا. تو خوشبو لگا کے آؤ کبھی ہمارے ساتھ، پوری دنیا میں سفر کرو، تمہیں پتہ چلے گا علماء نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے لوگوں کے اسلام بچایا انہوں نے، کتنے لوگوں میں دین کا علم پھیلایا ہے. اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے، یہ سمجھو اچھی طرح، ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے. یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ. آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے، کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ محمود میموریل، منگوچی میں ہے، بڑا مدرسہ. منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی. کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں، بیسن سے بنتا ہے، اور ایک منگوچی وہ بھی بیسن سے بنتی ہے. تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے، تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا، منگوچی. تو وہاں کیا ہے، مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا، لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں؟ فقہ شافعی. تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج ہوتا کیا ہے، میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے، یہ توڑ رہے ہو تم. ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے، باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں، انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا؟ تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو برحق سمجھا ہے، وہ کون ہے؟ نمبر 1 سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر 2 امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں، کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے، اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں. اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے، چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے، قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام، امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی، جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے، یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ 4 فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ، تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی، بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی. ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف، نماز میں اتنا اختلاف. بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا، تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا بولو مت سمجھو.
سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں, بڑے معتدل. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے, تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو, اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو. اختلاف پیدا ہوگا, تشویش ہوگی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ایک کام کرنا ہے آپ نے. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا, یہ ضروری ہیں, ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں, اس طرح پڑھو, اس طرح وہ یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا, ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اب دیکھو مدرسہ احناف کا ہے, انڈیا کے علماء نے بنایا, لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے, یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں, تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کوئی بات نہیں یار, امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں, بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ ایک لیکچر جھاڑ دیا. یہ اتنی سنتیں نہیں, اتنی سنتیں, لوگ اتنی تشویش میں. کوئی کہہ رہا ہے یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا, اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو, کیونکہ فالو تین کو کر نہیں سکتے, اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کام سے بچنا ہے بس, دو کاموں سے. فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے, لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک, عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے, نہ کوئی شافعی ہوتا ہے, نہ کوئی مالکی ہوتا ہے, نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توحید. بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہے. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو اور کوئی حنفی عالم آپ کو شرک سکھانا شروع کر دے, ایسی کی آپ لوگ کچھ ہماری والی اردو بھی سیکھ لو بھائی, ایسی کی تیسی بھائی. سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ماننا. عقیدہ ہے کیا ہے؟ توحید. وہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو گئے ہیں. آپ دعا کرو اللہ وقت میں برکت دے. یہاں بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا کہ ان غیر مسلموں کو لے اور اسی وقت سے ان کی تعلیم شروع کر دے. کل بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو میں نے ظاہر بھائی کے حوالے کیا. آپ نے کیا؟ ان کو مسلمان نہیں کیا ابھی تک, میرا خیال رابطے میں ہے نا. اگر وہ نہیں ہوا نا تو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں, وہ بیچارہ خود آیا تھا کل کہ مجھے اسلام سکھاؤ, یہیں کے مقامی افریقہ کے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا پردہ کیا ہے. اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ خود ہی آئے گا. خود انسان کے بچے بن جائیں اگر ہم لوگ. آپ کہو گے ابھی ہم لوگ کس کے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ پورے انسان کے بچے بن جائیں تو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, کیونکہ غیر مسلم بیچارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا زندگی ان بیچاروں کی؟ شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے, وہ عورت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو گیا. یہ بوکھلاہٹ والی زندگی ہے, کوئی محبتیں تھوڑی ہیں. یہاں ہم گجراتیوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسے رہ رہے ہیں, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. یہ میں یہاں آیا کیونکہ خاندانی نظام مضبوط ہے نا. خاندانی نظام کیا ہے؟ مضبوط ہے. غیر مسلموں میں ہے ہی نہیں ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے یہاں پہ. میں آیا, انہوں نے کہا بھائی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات نہیں کرنا, یہ اس کا سالہ بیٹھا ہوا ہے.
مجھے بتایا گیا. یہاں سہیل بھائی ہے نا, تو ان کے بہنوئی وہ مجھ سے بیٹھے, 2 شادیوں کی بات شروع, مجھے فوراً کہا یہ سہیل بھائی ان کے سالے ہیں, ان کے سامنے بات نہیں کرنا. تو میں نے کہا اچھا پھر ایک ہی حل ہے, سہیل بھائی کی بھی کرا دو, کیا خیال ہے؟ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے, سب رشتہ داروں میں شادیاں ہوئی ہیں. تو میں نے کہا تم تو کر ہی نہیں سکتے دوسری, تم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سب ایک دوسرے کے سالے ہیں, سب نے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یا تو سب اکٹھی شروع کریں بس, پھر کون روکے گا کسی کو؟ تو رشتہ داریاں ختم غیر مسلموں میں بھائی. تو یہ بیچارے ان کے پاس یہ کہاں سکون ہے, شرابیں پیتے ہیں. آج ہمارے تھے نا جمعے کی نماز پڑھ کے جو لوگ نکل رہے تھے, یہاں کے مقامی جو سیاہ فام لوگ ہیں افریقہ کے, کتنا اچھا منظر تھا. ایک گاؤں کے قریب سے ہم گزرے, ساری عورتوں کا اسکارف, کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا یہ منظر دیکھ کے. بھائی پتا چلا یہاں 95% لوگ اس گاؤں میں مسلمان ہیں. یہ عورت کو سکون تھوڑی ملتا ہے کپڑے اتار کے, بھائی کب تک رہے گی اسی حالت میں, ساری دنیا اس کا جسم دیکھتی رہے ہر وقت. یہ خود بوکھلاہٹ اور بے سکونی کا ذریعہ ہے. تو 2 چیزوں میں میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. نمبر 1 عقیدہ, توحید. توحید کسے کہتے ہیں اس کو میں بھی بتاتا ہوں. نمبر 2 بدعت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو ان مذاہب کو ماننے والے ہیں نا, مذاہب سے وہ مذہب مراد نہیں, مذہب فقہی اصطلاح ہے, جو فقہی مذہب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب تو اسلام ہے. بھائی فقہی مذہب کی بات ہو رہی ہے, ہم سب کا مذہب تو اسلام ہی ہے, لیکن اسلام میں جو فقہی مذہب ہیں, تو یہ اصطلاح ہے, آپ علماء سے جا کے پوچھ لیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو جو لوگ ان ائمہ کے متبعین ہیں نا, امام حنیفہ کے, یا امام مالک کے, امام احمد بن حنبل کے, یا امام شافعی کے, ان میں ایک فالٹ ہے, ان میں اکثریت میں ایک فالٹ ہے, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ان میں بہت سے لوگ, بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثریت بدعتی ہوتی ہے. علماء ناراض ہوں گے, میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں. تو یہ غلط نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں, سلفی لوگ ہیں, جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے, ان میں خوبی ہے بدعتی نہیں ہوتے وہ. اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں ایک خامی ہے, ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بدعتی. تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو, بدعتیں چھوڑ دو. کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں, اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ. شافی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ بولو, امام شافی کے کھاتے میں. حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے کھاتے میں. مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام مالک کے. میں تو دنیا میں گیا ہوں, ترکی میں ایسی ایسی بدعتیں دیکھی ہیں, الامان والحفیظ. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟ امام حنیفہ تو وہی بات کریں گے نا جو قرآن و سنت کی ہوگی بات. تو 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو فالو, بولو, نہیں کرنا. اور عقیدے میں کیا اختیار کرنا ہے؟ توحید. اب کون سی چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں. ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, بتاؤ صحابہ کے دور میں بھی ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 کے 72 جہنم میں, صرف ایک جنت میں. یہ سنی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فرقے کا نام بتا دیتے کہ وہ فرقہ ہوگا دیوبندی فار ایگزامپل, تو ساری دنیا کے سارے مسلمان اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے؟ سب شناختی کارڈ چینج کر دیتے. غفار بھائی دیوبندی, وسیم دیوبندی, مفتی طارق مسعود دیوبندی, جناب محترم الیاس قادری دیوبندی, سارے کیا بن جاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بتاتے, اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی, تو ہم سب کیا ہوتے بھائی؟ اس مسجد کا رنگ بھی ہرا ہوتا,
میری پگڑی کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. سب ہرے ہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے. زردے کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. زردہ ہوتا ہی نہیں, اس کا نام ہم چینج کرتے. زردہ تو زردی سے نکلا ہے نا, زرد رنگ کا. ہم زردے کا نام کیا رکھتے؟ ہردا رکھ دیتے, ہریالی سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا تو پھر ہم سب اہل حدیث کہلاتے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا, آپ نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھاؤ. علامت دیکھو, علامت جس میں یہ علامت پائی جائے گی وہ ہوگا جنتی, اور جس میں یہ علامت جتنی کم پائی جائے گی اتنا وہ جہنم کے قریب ہوگا. وہ علامت کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا زبردست بات کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی یہ بتا دیتے وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن پہ چلتا ہوگا, تو سب کس کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی؟ قرآن کی طرف. قرآن کو تو مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں بھائی, حتیٰ کہ قادیانی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں. سارے ہی بول رہے ہوتے ہیں قرآن قرآن قرآن, تشریح میں ڈنڈی مارتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا, اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. حالانکہ یہاں متوفیکہ کا مطلب صحابہ تابعین کو دیکھیں تو وفات دینا نہیں ہے, یہاں کیا ہے؟ میں وصول کرنے والا ہوں. ورافعک الیہ, اور آپ کو اپنی طرف آسمانوں میں اٹھانے والا ہوں. اگر ہم حدیث کو بیچ سے نکال دیں اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو اس آیت کی بڑے آرام سے تحریف ہو سکتی ہے, اور اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے, جبکہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے, زمین پہ نازل ہوں گے, اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی. تو اللہ نے, نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کو مانتا ہوگا, نہ مانتا ہوگا, لیکن یہاں یہ نہیں بتایا, کیونکہ ہر باطل فرقہ لیبل کس کا لگاتا ہے؟ قرآن کا. دلائل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. تحریف قرآن کی آیتوں میں کرتا ہے. اس تحریف کو ہم پکڑیں گے کیسے کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ حدیث سے پکڑیں گے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرقے کی علامت جو جنتی ہوگا اس کی علامت ہے ما انا علیہ, جو میرے طریقے پر ہوگا, جس کو سنت کہا جاتا ہے, جس کو حدیث کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ نبی, آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ چہروں سے لگ رہا ہے کوئی تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں. کوئی خشک موضوع تو نہیں چھوڑ دیا میں نے؟ اچھا ابھی شادیوں پہ بھی آؤں گا میں, کہ میں ڈر یہ رہا ہوں کہ سب ایک دوسرے کے سالے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں پھر تھوڑا سا گھبراتا ہوں یہاں بات کرتے ہوئے. تو کوئی کرے گا تو میرے پر بلی آئے گی کہ تم نے ہمارے بہنوئی کو خراب کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے فرمایا جو جس پر میں ہوں, میں کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو میرے عمل سے ٹکرا نہیں رہی ہوگی, میرے عمل سے نہیں ٹکرائے گی وہ تشریح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ. تم پہ ضرور بالضرور, بخاری مسلم کی حدیث, کہ تم پہ ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے, صلیب کو ختم. اللہ عیسائیوں کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں صلیب کو ختم کروائیں گے تاکہ عیسائیوں میں شرک ختم ہو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اللہ کہتے ہیں اہل کتاب جتنے بھی ہیں موت سے پہلے. اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا تو جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سارے کے سارے حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائیں گے, اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں.
تو اگر آپ حدیث کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر قرآن کی تحریف کرنا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں رہتا. اس کی آواز کو کیا ہو گیا, بڑا کیوں نہیں رہا میرے بھائی؟ میرا گلا جو ہے نا بیٹھنا شروع ہو گیا. جی یہ نکال دو. اچھا کیا یار, مجھے چیخنا بہت پڑ رہا ہے اس میں. ابھی کچھ صحیح ہو گیا. کتنا آرام سے بات کریں نا آدمی. دیکھو اب میں آرام سے بات کروں گا, ٹھیک ہے. تو پہلی بات کیا ہوئی, قرآن کے ساتھ کس کو لاحق کیا جائے گا؟ حدیث کو. قرآن کی ایسی تشریح کرنا جو حدیث سے میچ نہیں کرتی, وہ تشریح شریعت میں معتبر نہیں ہے. اب بہت سے لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, بھائی اس قرآن کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ, نبی کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ. تو کہتے ہیں دیکھو ہم خاص دنوں میں ربیع الاول منائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اب ہمیں کیا کہ قرآن کہہ رہے خوش ہو جاؤ. بھائی اگر قرآن کے ایک مطلب یہ ہوتا تو نبی کرتے نا؟ کیا خیال ہے, نبی عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ آپ قرآن کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہیں جو نبی نے جس پر عمل نہیں کیا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہلی علامت بیان کی, ما انا علیہ, جو میری سنت پر ہوگا. یعنی قرآن کی ایسی تشریح جو نبی کے طریقے سے میچ ہی نہیں کر رہی, اس تشریح کو مسترد کر دیا جائے گا. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, میرے ساتھ پھر میرے صحابہ کو بھی فالو کرتا ہو. کیا مطلب؟ میری باتوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے عمل سے میچ نہیں کرتی, وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے. یہ تین چیزیں ملائیں گے تو اسلام بنے گا, قرآن, سنت اور اجماع صحابہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اہل سنت والجماعت, جو پکے اہل سنت والجماعت ہیں, وہ قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں, حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں, اور اجماع صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں. اگر قرآن و حدیث کی کوئی تشریح کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے, وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے. ہم 3 طلاقوں کو 3 کیوں مانتے ہیں, اکٹھی 3 طلاقوں کو؟ بھائی آپ قرآن کی ایسی تشریح کر رہے ہو, کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو 3 کا ایک کہا ہو, ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیسی تشریح کر رہے ہو حدیثوں کی؟ کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ تشریح؟ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا 3 طلاقیں اکٹھی کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی؟ 3 ہوتی ہیں. حضرت علی کی طرف کسی نے نسبت کر دی, وہ 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں. حضرت علی کو پتا چلا, شدید غصے کا اظہار کیا, اور پھر یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں, طلاق ثلاث پر میرے ایک رسالہ ہے اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے. تو حضرت علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا؟ بولو 3. حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا؟ 3 کا. اور بہت سارے صحابہ ہیں, کوئی ایک بھی نہیں ملتا بھائی ہمیں جنہوں نے اکٹھی کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا ہو اور بولا کہ ایک ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو اسی وجہ سے چاروں امام چونکہ قرآن کو, حدیث کو اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں, لہذا چاروں اماموں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی, ایک نہیں ہوگی وہ. تو قرآن, حدیث اور کس کو میں ملانا ہے ساتھ میں؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ کو. تو بدعت مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن و سنت کا لیبل لگا کر یا نبی کی محبت کا لیبل لگا کر کوئی عمل آپ کے سامنے لائے, آپ نے کہنا اس پہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا. دیکھو میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے حدیث سنی ہوگی, آواز گونج رہی ہے مائک کی, اس کا ایکو ختم کریں. آپ نے حدیث سنی ہوگی, یہ بیان نہیں ہے, یہ الگ بیان سے ہٹ کے میں نے بات کی ہے کہ اس کا ایکو ختم کر دیں. آپ سے مائک کس کے ہاتھ میں؟ اندر ہے کوئی بندہ؟ ایکو ہے نا, گونج رہی آواز. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پہ ہری شاخ لگائی. آپ نے حدیث سنی ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان من کبیر, اور فرمایا ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو بڑا گناہ سمجھا نہیں جاتا.
فرمایا ایک کی عادت تھی چغلیاں لگانے کی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. دوسرے کی عادت تھی پیشاب سے نہ بچنا، جسم ناپاک رہتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ لے کے دونوں قبروں پہ لگا دی اور فرمایا جب تک کہ یہ شاخیں سوکھ نہیں جاتی، حدیث کا مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر میں تخفیف کریں گے، کمی کریں گے. حدیث سے ایک عمل ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو. لیکن آپ علماء سے پوچھیں، علماء کہتے ہیں قبر پہ ہری شاخ لگانا سنت عمل نہیں ہے. ارے بھائی کیوں نہیں ہے؟ جب نبی سے ثابت ہے بھائی. سہیل بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب نبی نے ہری شاخیں لگائی ہیں تو ہم کیوں نہیں لگائے؟ اگر مسلمان اس عمل کو سنت سمجھتے تو ہر قبر پہ ہری شاخ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ بھئی مردے پہ قبر کا عذاب کم ہو جائے؟ تو قبرستان تو گارڈن بنے ہوئے ہوتے سارے. کیوں سنت نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے بعد صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا. اگر یہ سنت ہوتا تو صحابہ کرتے، صحابہ نے نہیں کیا. یہ اس کی علامت ہے، یہ نبی کی خاصیت تھی، یہ نبی کے ساتھ خاص تھا. اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے، آپ سے نسبت کی وجہ سے ان پر عذاب قبر میں کمی واقع ہو رہی ہے. اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ کرام ہری شاخیں لگاتے، پھر ہم بھی لگاتے. صحابہ نے نہیں لگائی لہذا ہم بھی نہیں لگائیں. اب سمجھ میں آیا؟ ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب، یہ عربی کے الفاظ یاد کر لو آپ لوگ. ما انا علیہ و اصحابی. وہی والا مائک زیادہ صحیح تھا، آواز اس میں گونج رہی ہے. تو بھائی وہی والا دے دو. مسجدوں میں نا مائکوں کے بڑے مسائل ہیں بھائی. مائک کے اتنے مسائل ہیں مسجدوں میں. اب کچھ صحیح ہوا ہے تھوڑا سا. بڑے مسائل ہیں مائکوں کے، مسجد میں بیان ہوتا ہے لیکن مائک ٹھیک نہیں ہوتا. مجھے اپنی ہی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 بدعت کے کبھی قریب بولو نہیں جانا. دوسرا توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. توحید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں. توحید کی بڑی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے، بہت ساری قسمیں ہیں. میں صرف وہ والی قسم بتاؤں گا جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. وہ شرک بتاؤں گا جو مسلمانوں کی مارکیٹ میں جو شرک چل رہا ہے. دیکھو آم کی 20 قسمیں ہیں. آج ہم آئے یہاں پر آموں کی اتنی قسمیں، یہ والا آم، یہ والا آم، یہ والا آم، یہ والا آم. آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے کون سا کھائے کون سا چھوڑے. ناموں کو یاد کرنا ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر مارکیٹ میں اتنے سارے آم نہ ہوتے، ایک قسم کا آم ہوتا تو مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا. ہم کسی سے کہتے کہ آم خرید کے کھا لے بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کون سا آم؟ ہم کہتے بھائی تو مارکیٹ میں جائے گا تیرے کو سلیمانی آم کے علاوہ کوئی آم ملے گا نہیں. تو بات آسان ہو جاتی نا. تو شرک کی اقسام ہے بہت ساری، لیکن جو مارکیٹ میں شرک چل رہا ہے میں وہ والے شرک کی ڈیفینیشن بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ اس شرک سے بچنے کی کوشش کریں. اس سے بچ گئے تو باقی والے شرک مسلمانوں میں ہے نہیں. جو شرک مارکیٹ میں چل رہا ہے، دیکھو بتوں کے سامنے جھکنے والا شرک مارکیٹ میں ہے، مسلمانوں کی مارکیٹ میں ہے کیا؟ نہیں ہے. مسلمان کی مارکیٹ میں جو شرک اس وقت اویلیبل ہے بہت سستے داموں، وہ شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مشکل کشا حاجت روا. یہ والا شرک مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ آپ لوگ بہت چل رہا ہے تو بول دینا. میں جب سینٹینس نامکمل چھوڑوں تو آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کر دیا کریں. اس شرک کو اچھی طرح سمجھو. دیکھو اسلام جس شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہے نا، وہ سب سے زیادہ یہ والا شرک تھا. جب ہم مشرکین سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو تو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ پولیس کو بھی تو آپ مدد کے لیے پکارتے ہو ہیں. جب پولیس مدد کر سکتی ہے تو نبی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اولیاء اللہ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھو کون سی مدد شرک ہے،
اور کون سی مدد شرک نہیں ہے، یہ فرق کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو مجھے پیاس لگ رہی ہو، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی پلاؤ، میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا، خود بھی تو میں اٹھ کے جا سکتا تھا نا نلکے تک، لیکن میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں بھائی مجھے پانی پلاؤ، تو اب آپ پانی پلائیں گے، چلتے ہوئے جائیں گے، نلکا کھولیں گے، گلاس نیچے رکھیں گے، پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا۔ یہ جتنے کام ہیں ان سب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب ٹانگیں ہلائی جاتی ہیں تو ہلتی ہیں، پھر آدمی موو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی، چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ جب نلکا کھولیں گے تو پانی نیچے سے اوپر جائے گا یا اوپر سے نیچے آئے گا؟ اسی وجہ سے گلاس نیچے رکھا جاتا ہے۔ گلاس کی دیواریں ہیں جو پانی کو کور کر لیتی ہیں، گرنے سے روکتی ہیں، پھر جیسے ہی وہ بھرتا ہے آپ نلکے سے بند کر دیتے ہیں، پھر آپ چلتے چلتے خراما خراما واپس آتے ہیں اور پھر آپ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں، ان کی ایک لاجک ہے، ان میں سے کوئی بھی کام ان لاجیکل نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم جب پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو پولیس سے مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے آئیں گے موبائل لے کے، آنا چاہیے، آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے، آنا تو چاہیے نا ان کو۔ اگر آ گئے موبائل لے کے آئیں گے، چور کو پکڑیں گے، بٹھائیں گے گاڑی میں، آپ کو کی حفاظت کریں گے، یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں۔ یہ والی مدد شرک نہیں ہے، یہ کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ شرک وہ مدد ہے جو اسباب سے اوپر ہو، جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہو۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کی شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہماری مدد کرو، ہمیں اولاد چاہیے۔ ڈاکٹر مدد کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ میاں کا ٹیسٹ کروائے گا پہلے کہ بھئی ایسا تو نہیں اسپم ہی نہیں ہے اولاد والے، اگر اسپم کی کمی ہے بھائی یہ دوا کھاؤ، اس سے اسپم بننا شروع ہو جائیں گے۔ عورت کا ٹیسٹ کرے گا کہ بھئی اس میں بانجھ تو نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے، اس کی میڈیسن دے گا۔ جتنے بھی اسباب ہیں وہ سائنٹیفک اسباب اختیار کرے گا، اولاد ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ہماری مدد کی ہے، ہم نے اس سے مدد مانگی تھی۔ یہ مدد مانگنا شرک بولو نہیں ہے، جائز ہے۔ صبح شام لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ شرک میں نہیں آتی۔ شرک میں کون سی مدد آئے گی؟ 90 سال کے ہو گئے زکریا علیہ السلام، سر کے بال ہو گئے سفید، بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے، بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی۔ واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے سر کے بال سفیدی سے بھڑک رہے ہیں، جیسے آگ کے شعلے نکلتے ہیں نا، ایسے سفیدی کے شعلے نکل رہے ہیں، صحیح ہے نا، ایسے سفید بال۔ ایک آدھ بال بھی کالا ہونا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے کا آخری، ابھی جوانی کے کچھ علامتیں باقی رہ گئی ہیں، بالکل سفید، اور بیوی بانجھ بھی اور بوڑھی بھی، 90 سال کے ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ اگر 90 سال کے ہو جاؤ اور آپ کی بیگم 88 سال کی ہو، اور آپ دونوں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب ہم بہت اچھا، گئے بھی آپ بیساکھی کے ساتھ نا، کمر آپ کی جھکی ہوئی ہے، اور وہ بیچاری بڑھیا ویل چیئر پہ آ رہی ہے، ویل چیئر پہ بیگم کو لے کے جا رہے ہو اور آپ خود بھی ویل چیئر پہ ہو، کوئی پیچھے سے دھکا لگا کے دونوں کو لے گیا، کھانس بھی رہے ہو وہاں جا کے۔ اب آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب شادی کو 57 سال ہو گئے ہیں، اب تک اولاد نہیں ہے، کائنڈلی کوئی ایسی میڈیسن دے دیں، ہمیں آپ سے مدد چاہیے۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی آپ کو اولاد کی میڈیسن سے زیادہ دماغ کی میڈیسن کی ضرورت ہے، یہی کہے گا نا۔ آپ غلط جگہ آ گئے، آپ کو کسی نفسیاتی ہاسپٹل جانا چاہیے تھا، بڑھاپے سے آپ کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ کھسک گیا ہے۔ اب آپ جواب میں کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام کے تو ہو گئی تھی، سورہ مریم میں ہے بھائی، زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا بڑھاپے میں، قال رب انی وہن العظم منی، زکریا علیہ السلام نے محراب میں کھڑے ہو کر کیا دعا مانگی؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو اپنے بندے زکریا پر ہوئی، اس کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں۔
اذ نادى ربه نداء خفيا. کتنا مزہ آتا ہے یہ آیتیں پڑھنے میں کہ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے. تو مسلمان کو ٹینشن کیسی بھائی؟ پھر اللہ کیوں یہ واقعات بتا رہا ہے کہ میں نے زکریا کو بغیر اتنے بڑھاپے میں اولاد دے دی اور میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ یہ سب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے. اب میرا موضوع چینج نہ ہو جائے، جو توحید پر میں ہوں اسی پر رہے. مسلمان تھوڑی ڈپریشن میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ ہے، وہ اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آپ کے سالوں کے ہوتے ہوئے آپ کی دوسری، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تو میرے ذہن میں مثالیں بہت، یعنی سالے ہوں گے پھر بھی آپ کی دوسری ہو جائے گی اگر وہ چاہے. سالے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ کا. میں عادت سے مجبور ہوں، کیا کروں بھائی، میں مجبور ہوں عادت سے. میں نے کی ہے اتنی ٹینشن لے کے، تو کچھ تو میرا فرض بنتا ہے نا، کچھ تو میرا حق بنتا ہے، فرض نہیں حق بنتا ہے نا. اچھا خیر، تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. اب آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی 90 سال کے ہو گئے، ویل چیئر پہ آ رہے ہو، گھٹنوں میں تمہارے پانی ختم ہو گیا، اب تو اس میں پانی ڈلوانے کے لیے آؤ میرے پاس. کیا خیال ہے؟ وہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے نا آج کے نوجوانوں کے بارے میں، آج کل کے نوجوانوں کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے. یعنی چہرے کے آئینے پہ یہ گرد کیسی آئی ہوئی، چہرے پہ رونق نہیں ہے. کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں، پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. یہ کنوارے چھڑے چھاٹ نوجوانوں کے بارے میں. اچھا خیر، تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی عجیب ہو، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو، آپ نے سورہ مریم نہیں پڑھی کیا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفیدی سے بھڑک رہے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوں کہ تو میری دعاؤں کو قبول کرے گا، اس سے میں نا امید نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں. پہلے ہی اللہ نے ابھی الٹرا ساؤنڈ میں نہیں کیا ہے بھائی، زکریا علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کا اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اولاد بھی ہوگی، بغلام لڑکا ہوگا، اور اسمہ یحییٰ، اس کا نام اللہ نے پہلے رکھ دیا یحییٰ نام ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیا، اور اے زکریا اتنی بڑی نعمت کہ اس نام کا اس سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ نام میں نے تیرے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، بڑھاپے میں ان کو اولاد دوں گا، تو اولاد بھی منفرد اور نام بھی منفرد. اور سیدن و حصورا، سردار بنے گا قوم کا. حصورا انتہائی پاک دامن اور شریف ہوگا، انتہائی پاک دامن. تو زکریا علیہ السلام نے کہا انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا، میں تو بوڑھا. ابھی دعائیں مانگ رہے تھے ابھی دعائیں مانگ رہے تھے، جب اللہ نے خوشخبری دی ہے تو کہتے ہیں اللہ یہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا. بعض دفعہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، انسان کو خود اشکال ہو رہا ہوتا ہے یہ ہو کیسی گئی. تو اللہ نے کیا فرمایا، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریا تجھے تعجب کیسے ہو رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، پانی کا ایک قطرہ. منی کیا ہوتی ہے، ماں کے رحم میں وہ منی کا ایک قطرہ جاتا ہے، اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، لیور، دماغ کی ہزاروں رگیں، دماغ کی رگوں کو آپ کھینچ کے لے کے جاؤ چاند سے گھما کے واپس لے آؤ، اتنی بڑی رگیں ہوتی ہے دماغ میں. پوری پائپ لائنوں کا ایک جال اللہ نے ایسے پیس کر کے نا دماغ کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا ہے. اور یہ سب چیزیں بنتی کس میں ہے، پانی کے قطرے میں. پانی پہ تصویر بناتا ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہوں. یہ کام اللہ کہتے ہیں اے زکریا جس نے تجھے پانی کی بوند سے بنا دیا، کیا وہ تجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟
اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. لاجک کے لیے سائنسدان محتاج ہیں، ڈاکٹرز محتاج ہیں، انجینئرز محتاج ہیں. آپ کسی انجینئر کے پاس جاؤ کہ بھائی میں نے یہاں بلڈنگ بنانی ہے، وہ کہے گا بھائی یہ زمین بہت نرم زمین ہے، اس میں جو بھی بنے گی گر جائے گی. آپ کہیں بھائی تو بس بنا دے، وہ کہے گا بھائی کوئی چھو منتر میرے پاس نہیں ہے. پھر آپ کہیں بغیر مٹیریل کے بنا دو اور چھو کرو بلڈنگ بن جائے، کہے گا یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے کن کہا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی. کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ بنا دیا. پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا. اب ڈارون کے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے بن گیا، تو اس نے اوٹ پٹانگ چیزیں لانا شروع. بندر سے بنے ہم. بندر کیسے بن گیا تھا بھائی؟ بندر کسی اور چیز سے بنا تھا. وہ کس سے بن گئی تھی؟ وہ کسی اور چیز سے. وہ کس سے؟ وہ کسی اور. ابتدا کیسے ہوئی؟ اینڈ میں جا کے ڈارون پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ تو بھائی جب ابتدا سے اللہ نے بنایا ہے تو اینڈ میں بھی کس نے بنایا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو اب آپ ڈاکٹر کے سامنے تقریر کر رہے ہو، ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہو میں بوڑھا ہو گیا، مجھے اولاد نہیں ہو سکتی. زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا، اولاد ہو گئی تھی، میں آپ کو پکار رہا ہوں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو. تو ڈاکٹر عقل مند ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. میں ڈاکٹر ہوں، میں سبب کا محتاج ہوں. سائنٹیفکلی اگر یہ پاسبل ہوگا تو ہو جائے گا، ممکن نہیں ہے تو ناممکن ہے. پھر یہ ہو نہیں سکتا. پھر ایسے موقع پہ بھی آپ اگر ڈاکٹر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس کے پاس اسباب سے ہٹ کے طاقتیں ہیں، تو پھر یہ شرک ہے. آپ اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو. تو خوب سمجھ لو، اسلام میں اگر کسی بت کو آپ نے پکارا یا کسی پیغمبر کو پکارا یا کسی فرشتے کو پکارا یا کسی ولی اللہ کو پکارا یا کسی پتھر کو پکارا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس طاقتیں ہیں اور یہ اسباب سے ہٹ کے ہماری مدد کر سکتا ہے، تو پھر یہ کوئی فرق نہیں ہے بت کو پکارنے میں اور کسی ولی اللہ کو پکارنے میں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہاں اب بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہم مانتے ہیں، لہذا ہم توحید پرست ہیں. لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی اختیار اپنی مرضی سے دینا چاہے تو کوئی پابندی اللہ پہ لگا سکتا ہے؟ بولو. مثال کے طور پر یہ اولاد ہی کو ہم لے لیتے ہیں. بھائی اسباب کے بغیر اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا، سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا. عیسائی تبھی تو تعویلات کرنے لگے کہ عیسیٰ کا فادر معاذ اللہ اللہ ہے. اللہ نے کہا بھائی اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس سے زیادہ عجیب تو آدم علیہ السلام ہے، ان کی تو نہ باپ اور نہ ماں. خلقہ من تراب. تو جو خدا آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو صرف ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو یہ اس بات کی کہاں سے دلیل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فادر معاذ اللہ ہیں یا وہ اللہ سے نکلی ہوئی کوئی مخلوق ہیں؟ تو اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے خوب سمجھو. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توحید سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اسباب سے ہٹ کے اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس طاقتیں ہیں. ساری طاقتیں کس کے پاس؟ اللہ کے. لیکن اللہ اگر کچھ اختیارات کسی کو دینا چاہے تو ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہابڑا. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑا. کہتے ہیں ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ جیسے وہ ڈاکٹر اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوتا، اس نے اتنی عبادت کی ہوتی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا ہوتا، تہجد ہوتا اور تہجد ہوتی اس کے اعمال میں، اور ماتھے پہ سردوں کے محراب ہوتے، صدقات و خیرات ہوتے، اللہ خوش ہو کے کہتا ہے اے ڈاکٹر تو اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے، اب اگر کوئی 90 سال کا بوڑھا تیرے پاس آئے گا تو اب میں تجھے اختیار دے رہا ہوں کہ تو بھی اس کو اولاد دے سکتا ہے. کن کہے گا اور اس کی اولاد ہو جائے گی. تو اللہ تو دے سکتا ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پی کے سے ہو نا. تو
اللہ بھی تو اللہ دے سکتا ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اختیارات خود سے ہیں، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں، اللہ نے دے دیے. لہذا ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اور کبھی نبی سے محبت میں جوش آیا تو ہم نبی کو بھی پکارتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری بگڑی بنائیں، آپ ہماری کشتی پار لگائیں، آپ بے اولادوں کو اولاد دیں. تو ہمیں پتہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیارات نہیں، لیکن اللہ نے